एपिसोड 6। अब मैं जानबूझकर एक दो दिन बाद लुबना के स्टोर में जाना चाहता था कि मुझे यह ना सुनना पड़े कि लैला अभी तक नहीं आई। मैं दिन के कोई 11 बजे के करीब लेडीज स्टोर में आया। मुझे यकीन था कि लैला बिन गाजी वापस आ चुकी होगी। मैंने दूर से लुबना को देखा। वो एक अलमारी के पास खड़ी हैंगरों में जनाना मलबूसात लगा रही थी। मैं करीब गया तो उसने पहली बार मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। मैं समझ गया कि लैला आ गई है और उसने लुबना को मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया है। मैंने सलाम किया। लुबना ने इसी तरह मुस्कुराते हुए आहिस्ता से कहा, लैला ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। एक पल के लिए मैं सिमट सा गया। क्या लैला ने उसे ये भी बता दिया है कि मैं इंडियन आर्मी से एक गोरे फौजी का खून करके भागा हूँ? फिर सोचा, अगर बता भी दिया होगा तो ये लैला की गहरी सहेली और दोस्त है। ये उसके और मेरे राज की हिफाजत करेगी। वैसे भी अगर लैला ने यह राज लुबना को बता भी दिया है तो अब मैं क्या कर सकता था? मैं इस राज को उसके जहन की तख्ती से मिटा नहीं सकता था। मैंने लुबना को कुरेदते हुए पूछा, क्या बता लैला ने तुम्हें मिस लुबना? प्लीज, क्या तुम मुझे बताओगी? लुबना ने इधर उधर देखा, फिर बोली, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि ये लेडीज स्टोर है और यहाँ बहुत कम मर्द अकेले आते हैं। मुझे तुमसे कुछ बातें भी करनी है। हमारे स्टोर के पीछे एक रेस्टोरेंट है, शार्लियान रेस्टोरेंट। मैं 1 घंटे बाद तुम्हें वहां मिलूंगी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। लुबना मुझसे क्या जरूरी बातें करना चाहती है? मैं स्टोर से बाहर आया तो मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे बेदार हो रहे थे। मैंने कभी किसी से सुना था कि जहाँ मोहब्बत हो जाए वहाँ हजारों बदगुमानियां भी जन्म ले लेती हैं। अब मुझे इसका तजुर्बा हो रहा था। मेरा दिल कभी मुझे किसी बात से डराता, कभी कोई खदशा सामने आ खड़ा होता। मैं इन सब ख्यालों और वसवसों को एक साथ झटक कर दिल से निकाल देता और बाजार की रौनक में खो जाने की कोशिश करने लगा। मुझे किसी न किसी तरह 1 घंटा गुजारना था। बेनगाजी जैसे पुरजों शहर में 1 घंटा 2-3 बाजारों के चक्कर लगाने में ही गुजर गया। मैं लुपना वाले लेडीज स्टोर के अकबी बाजार में आ गया। यहाँ एक रेस्टोरेंट पर शार्लियान रेस्टोरेंट का अरबी और फ्रांसीसी लिखा बोर्ड लगा था। मुख्तसर सा रेस्टोरेंट था मगर सलीके से सजाया गया था। अलहदा कैबिन भी थे जिनके आगे शीशे की नलकियों वाले रंग बिरंगे पर्दे लटक रहे थे। फिजा नीम रोशन थी और बड़ी रोमान भी लग रही थी। कैबिन की दीवारें मेहराबी थी और वस्त में फानूस लटक रहे थे। उन फानूसों से बड़ी ही धीमी रोशनी की किरणें निकल रही थी। रेस्टोरेंट की फिजा में कॉफी की खुशबू फैली हुई थी। मैं कोने वाली सब्ज पत्थर की मेज पर आकर बैठ गया। एक सुर्ख टोपी और नीले पटके वाला वेटर कालीन पर खामोशी से कदम रखता मेरे पास आकर अदब से खड़ा हो गया। मैंने उसे इशारे से समझाया कि अभी कुछ देर बाद आए, मुझे किसी का इंतजार है। बहरा खामोश कदमों से वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद लुबना आ गई। उसने आते ही एक उचटती हुई नजर मुझ पर डाली, मुझे कोने में बैठा देखा और मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गई। कैबिन में आ जाओ, वो बोली। कैबिन की फिजा रेस्टोरेंट के बाहर की फिजा से ज्यादा पुरसुकून, खामोश और रोमानवी थी। हमें कैबिन में जाता देखकर बहरा भी आ गया। लुबना ने अरबी में उसे कहवा लाने को कहा। कहवे का लफ्ज मैंने सुन लिया था। अब मैं अरबी के कुछ कुछ लफ्ज समझने लगा था और उन अल्फाज के तलफ़ुज़ से भी वाकिफ हो गया था। मैं ये जानने को बेताब था कि लैला ने उसे मेरे बारे में क्या क्या बताया है। लुबना अपने छोटे से वैनिटी केस में से हाथी दांत की कंघी निकालकर अपने बालों में फेरने लगी। कंघी रखने के बाद उसने बालों को हल्का सा झटका दिया और मेरी तरफ देखते हुए अपनी कोहनियां मेज पर टिका दी। फिर जरा सा मुस्कुराकर बोली, लैला ने मुझे बताया है कि तुम बड़े बहादुर हो। तुमने खूंखार सहराई भेड़िए से उसकी जान बचाई है। मैं उसे कहने वाला था कि वो सहराई भेड़िया नहीं बल्कि 2 गोरे फौजी थे कि अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि हो सकता है लैला ने मेरे तहफ़्फ़ुज़ की खातिर लुबना को ये बात ना बताई हो और ये कि उस पर वो ये राज अफशा ना करना चाहती हो कि मैं एक मफरूर इंडियन फौजी हूँ जिसने एक गोरे फौजी को गोली मारकर हलाक कर दिया था। मैं बोलते बोलते रुक गया। लुबना को भी महसूस हुआ कि मैं कुछ कहने वाला था। उसने अपनी बात रोकी और मेरी तरफ तकते हुए बोली, तुम क्या कहना चाहते थे? मैं किसी आने से हंस कर बोला, हाँ, वो तो महज इत्तेफाक हो गया था कि मैं भी वहां मौजूद था। लुबना ने भवें चढ़ाते हुए सताइशी अंदाज में कहा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये हकीकत है कि अगर तुम उस वक्त नखलिस्तान में ना आ जाते तो लैला की जिंदगी सचमुच खतरे में थी। लैला का दिल तुम्हारे लिए एहसानमंदी के जज्बे से लबरेज है। वो तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार है। मुझे इन बातों से कोई सरोकार ना था। एक बात वाज़ेह हो गई थी कि लैला ने इंतहाई दानिशमंदी से काम लेते हुए लुबना को मेरी असल हकीकत के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब मैं ये जानना चाहता था कि लैला का घर कहाँ है और वो मुझे कहाँ मिल सकती है। मगर लुबना इस मौजू से जैसे दानिस्ता तौर पर गुरेज कर रही थी। आखिर मैंने पूछ ही लिया कि लैला का घर कहाँ है और मैं उससे कहाँ मिल सकता हूँ। मैं लुबना के चेहरे को तक रहा था। मेरी नज़रों में एक हसरत भरी इल्तिजा थी। लुबना ने भी मेरी आंखों में छुपी हुई बल्कि जाहिर होती
لیلا کی محبت کو دیکھ لیا تھا۔ اتنے میں بیرا کافی کا سامان لے آیا۔ لبنہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ جب بیرا چلا گیا تو وہ کافی بنانے لگی اور فرینچ فرائز کی پلیٹ میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی، اس ریسٹورینٹ کی کافی اور فرینچ فرائز بہت مشہور ہیں۔ مجھے فرینچ فرائز سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میرے دل میں ایک ہیجان سا برپا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے لیلا کا رخ روشن دیکھے مجھے ہزاروں سال بیت گئے ہوں اور میں ہزاروں برسوں تک تپتے اندھیرے سنگلاخ صحراؤں میں بھٹکنے کے بعد پہلی بار کسی میٹھے چشمے کے پاس نکل آیا ہوں، لیکن اس کا شیریں پانی میری پہنچ سے دور ہے۔ لبنہ، میں لیلا سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے اس کے گھر کا پتہ بتا دو، میں خود جا کر اس سے مل لوں گا۔ جلال، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ لبنہ اگرچہ پڑھی لکھی لڑکی ہے مگر اس کا تعلق ایک روایت پرست مسلم گھرانے سے ہے۔ کوئی غیر مرد اس سے اس کے گھر میں نہیں مل سکتا۔ وہ تو بازار میں بھی جب کبھی آتی ہے تو کالا نقاب پہن کر آتی ہے۔ تو کیا تم اسے یہاں اس ریسٹورینٹ میں نہیں بلا سکتی؟ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ ایم سوری جلال، لیلا ریسٹورینٹ میں نہیں آ سکتی۔ ویسے وہ تمہاری بہت عزت کرتی ہے۔ تم نے صحرائی بھیڑیے سے اس کی جان بچائی ہے۔ اس کے دل میں تمہارے لیے بڑی عزت اور قدر ہے۔ میں جذبات میں آ گیا۔ میں نے فرائز کی پلیٹ کو ہاتھ مارتے ہوئے کسی قدر سخت لہجے میں کہا، میں نہیں چاہتا کہ وہ میری عزت کرے، میری قدر کرے۔ میں آئی ایم سوری لبنہ، مجھے معاف کر دینا، میں جذبات میں بہہ گیا تھا۔ لبنہ شاید سب کچھ جانتی تھی اور اسے لیلا نے میرے دل کا حال بتا دیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں مسٹر جلال، ویسے میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تمہیں جذبات کی رو میں نہیں بہنا چاہیے۔ تمہارے سامنے تمہاری ساری زندگی، تمہارا سارا مستقبل پڑا ہے۔ ابھی تک نہ میں نے لبنہ سے کہا تھا کہ میں لیلا سے محبت کرتا ہوں اور نہ ہی لبنہ نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں لیلا کا خیال دل سے نکال دوں، لیکن اس کی باتوں کے انداز سے مجھے شبہ ہونے لگا کہ کھیل میرے حق میں نہیں جا رہا۔ لیکن یہ کھیل نہیں تھا، یہ میری زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ لیلا کو میں اپنی زندگی سے بڑھ کر پیار کرنے لگا تھا۔ یہ لیلا سے میری محبت ہی تھی جس نے مجھے انڈین آرمی کے فائرنگ اسکواڈ سے بے نیاز کر کے بنغازی جیسے شہر میں موت کے منہ میں لا کر بٹھا دیا تھا، جہاں قدم قدم پر برطانوی جاسوس پھر رہے تھے اور میں صرف ایک فوجی بھگوڑا ہی نہیں تھا بلکہ میں نے برٹش آرمی کے گورے افسر کا فون کیا تھا۔ لبنہ کی گفتگو سے میں ابھی تک یہ اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ لیلا نے اس پر اپنے دل کا حال کھولا ہے کہ نہیں، اور میرے بارے میں لیلا نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کس رنگ میں کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی خاموش تھا اور لیلا کے بارے میں اپنے دلی جذبات اور کیفیات کو لبنہ سے چھپایا ہوا تھا۔ اتنا احساس مجھے ضرور ہو گیا تھا کہ لبنہ مجھے اس راستے سے ہٹانا چاہتی ہے جس راہ پر میں چل نکلا تھا اور جہاں قدم قدم پر موت سے دوچار ہونے کا اندیشہ موجود تھا۔ میں صرف لیلا کی خاطر، اس سے اپنی محبت کی خاطر بنغازی جیسے شہر میں پھر رہا تھا، ورنہ میں اس شہر میں رہنے کا خطرہ کبھی نہ مول لیتا اور مصر کے علاقے میں کہیں روپوش ہو چکا ہوتا۔ جب میں نے لیلا سے ملاقات کروانے پر اصرار کیا تو لبنہ نے کافی کا گھونٹ لینے کے بعد پیالی میز پہ رکھ دی اور بولی، میں تمہیں ضرور لیلا سے ملوا دیتی مگر وہ تو آج صبح ہی ایک دوسرے شہر اپنے پھپھا کے یہاں چلی گئی ہے۔ وہ کب واپس آئے گی؟ کچھ بتا کے نہیں گئی، ہو سکتا ہے مہینے بعد آئے یا 2 مہینے بعد، کیونکہ وہ جب بھی اپنے پھپھا کے یہاں جاتی ہے تو وہاں کافی دن قیام کرتی ہے۔ میرا دل بیٹھ سا گیا۔ جب میں نے لبنہ سے اس شہر کا نام اور لیلا کے پھپھا کا گھر کا ایڈریس پوچھا تو لبنہ نے ایک بار پھر کندھے اچکاتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، میرا لنچ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ وہ چلی گئی۔ میں کیبن میں اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ بنغازی میرے لیے ایک دم سے اجنبی شہر بن گیا تھا۔ لیلا اس شہر میں نہیں تھی، شہر میرے لیے ویران تھا۔ بلیک آؤٹ والی رات میں نے اپنے ہوٹل کے کمرے میں عالم حسرت و یاس میں کاٹی۔ لیلا کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کب واپس آئے گی۔ میں بے یقینی اور دل شکستگی کے عالم میں دوسرے روز بنغازی کے بازاروں میں گھومتا رہا۔ میں شہر کے گنجان اور چھتے ہوئے الف لالوی بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک عورت سے میری آنکھیں چار ہو گئی۔ یہ دراز قد عورت سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی تھی، چہرے پر بھی سیاہ نقاب تھا، صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ عورت نے مجھے دیکھا اور جلدی سے ایک بازار میں گھوم گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنی محبت کو نہ پہچانتا؟ یہ لیلا کی آنکھیں تھیں۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ وہ مجھے دیکھ کر رکی کیوں نہیں؟ بازار میں لوگوں کا ہجوم تھا مگر اس ہجوم میں مجھے لیلا ابھی تک نظر آ رہی تھی۔ اس نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی تھی۔ لیلا نے مجھ سے آنکھیں کیوں چرائی تھی؟ یہ سوال ایک تیر نمکش کی طرح میرے دل میں پیوست تھا۔ عجیب وسوسے اور بدگمانیاں مجھے گھیرے ہوئے تھیں۔ بازار میں کافی لوگ آ جا رہے تھے مگر میں لیلا کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دے رہا تھا۔ چونکہ وہ دراز قد تھی اس لیے لوگوں کے بیچ میں چلتے ہوئے مجھے اس کا سر ابھی تک نظر آ رہا تھا۔ دل میں یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے یہ لیلا نہ ہو، کوئی دوسری عورت ہو، لیکن آنکھیں لیلا کی تھیں، بڑی بڑی سرمگی آنکھیں، اور جب وہ دراز قد
نقاب پوش عورت میرے قریب سے گزری تھی تو مجھے وہی خواب انگیز خوشبو آئی تھی جو پہلی بار نخلستان کی چاندنی رات میں مجھے لیلا کے ملبوس سے طلوع ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ لیلا کے سوا کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی تھی۔ میں ہجوم کو چیرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کئی لوگوں نے مجھے برا بھلا بھی کہا، لیکن میں اپنی نگاہیں لیلا کے سیاہ چادر میں لپٹے سر پہ جمائے آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سیاہ پوش عورت بازار میں بائیں جانب گھوم گئی۔ جب اس نے مڑتے ہوئے ایک پل کے لیے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو میرا دل اچھل کر میرے حلق کے قریب آ گیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لیلا ہی ہے، ورنہ اسے مڑ کر دیکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن وہ مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہے؟ مجھے دیکھ کر رکی کیوں نہیں؟ یہ کیا معامہ ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں دیوانہ وار ایک وارفتگی کے عالم میں لیلا کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ مجھے یوں لگنے لگا کہ اگر ایک بار لیلا میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو پھر وہ زندگی بھر مجھے نہیں مل سکے گی۔ وہ جس بازار میں گھومی تھی وہ تنگ تھا اور وہاں زیادہ تر نوادرات کی دکانیں تھیں۔ کافی رش تھا۔ اچانک سامنے سے مجھے ملٹری پولیس کے 2 سپاہی آتے نظر آئے۔ میں نے ان کی بھی کوئی پرواہ نہ کی اور لیلا کے سر کو ہجوم کی لہروں میں ڈوبتے ابھرتے دیکھتا رہا۔ ان سپاہیوں کے قریب سے گزرا۔ ایک دکان میں 4-5 مزدور ایک الماری باہر نکال رہے تھے۔ الماری کے بازار میں آ جانے سے ٹریفک قدرتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے رک گئی۔ میں لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر جانا چاہتا تھا، مگر لوگ میرے راستے میں دیوار بن کر کھڑے تھے۔ ایک ریلا مجھے پیچھے دھکیل کر لے گیا۔ زیادہ سے زیادہ آدھے منٹ کا وقفہ پڑا ہوگا۔ اب جو میں ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا تو لیلا میری نظروں سے غائب ہو گئی تھی۔ میں دیوانوں کی طرح اسے تلاش کرتا بازاروں میں پھرتا رہا، مگر وہ مجھے دوبارہ دکھائی نہ دی۔ میں نے کئی بار اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کی کہ وہ لڑکی لیلا نہیں کوئی اور تھی، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ وہ لیلا ہی تھی، اور دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ لیکن اگر وہ لیلا تھی تو مجھے دیکھ کر رکی کیوں نہیں؟ اسے مجھ سے بھاگنے کی، مجھ سے دامن بچانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال تلوار کی طرح میرے سینے میں بے بس تھا اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اب میں پراسرار الف ریلوی بازاروں سے نکل آیا تھا۔ یہاں کچھ جدید عمارتیں تھیں۔ میں وہاں سے لیلا کی سہیلی لبنہ کے اسٹور کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچا تو لبنہ نے مجھے دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کاؤنٹر پر آ گئی۔ اس نے کچھ تعجب سے مسکرا کر دیکھا اور پوچھا کہ میں کیسے آیا ہوں۔ میں نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا کہ میں نے بازار میں ابھی ابھی لیلا کو دیکھا ہے۔ وہ لیلا ہی تھی۔ میری آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ لبنہ کے چہرے پر ایک لہر سی آ کر گزر گئی۔ وہ مسکرا کر بولی، تمہیں دھوکہ ہوا ہوگا۔ لیلا بن غازی میں کیسے ہو سکتی ہے؟ میں خود اسے کل بس پر بٹھا کر آئی ہوں۔ وہ اپنے چچا زاد عبید کے ساتھ طرابلس اپنی پھپھی کے یہاں گئی ہے۔ وہ کوئی اور ہوگی۔ نہیں نہیں لبنہ، وہ لیلا ہی تھی۔ خدا کے لیے تم مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتی کہ یہ کیا راز ہے، کیا معامہ ہے یہ؟ لبنہ ایک گاہک عورت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں چپ ہو گیا۔ جب وہ عورت چلی گئی تو لبنہ نے میری طرف دیکھا اور کسی قدر سرد لہجے میں کہا، مسٹر جلال، یہاں میرا وقت اپنا نہیں ہوتا۔ میں تمہارا احترام کرتی ہوں، مگر آئی ایم سوری، میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتی۔ وہ کاؤنٹر سے نکل کر اونچی الماریوں کی طرف چلی گئی۔ میں نے پہلی بار لبنہ کے لہجے میں اور رویے میں ایک سرد مہری اور بے انتہائی کو محسوس کیا۔ شاید وہ سچی تھی۔ میں تو لیلا کی محبت میں دیوانہ سا ہو چکا تھا اور لبنہ وہاں جاب کرتی تھی۔ وہ جنگ کا زمانہ تھا اور نوکری کے بغیر بن غازی میں زندگی بسر کرنا ناممکن تھا۔ میں خاموشی سے اسٹور سے باہر آ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک ایسے شہر میں ہوں جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا اور میں قاتل فوجی بھگوڑا ہوں، اور وہ جو نخلستان کی ایک چاندنی رات میں نے دراز قد، سیاہ زلفوں اور آہو چشم لڑکی کا حنائی ہاتھ تھاما تھا، وہ ایک خواب تھا۔ لیکن دوسرے لمحے جب مجھے اپنے ہاتھوں میں لیلا کے ہاتھ کا گرم حنائی لمس محسوس ہوا اور میں نقاب میں اپنی طرف دیکھتی ہوئی 2 آنکھوں کا تصور کرتا تو یہ خواب حقیقت کا روپ دھار لیتا۔ نہیں، یہ خواب نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی جو خواب کا روپ دھار کر میری زندگی میں داخل ہوئی۔ انہی تلخ و ترش خیالات میں ڈوبا میں اپنے ہوٹل میں آ گیا۔ سب سے پہلے میں نے جیب سے رقم نکال کر اس کا جائزہ لیا۔ میرے پاس صرف اتنے پیسے تھے کہ میں 2 دن مزید اس ہوٹل میں ٹھہر سکتا تھا۔ میں یا دیر تک ہوٹل کے اس نیم شکستہ سے کمرے میں بیٹھا سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لبنہ نے کہا ہے کہ لیلا طرابلس گئی ہے، تو پھر تم بھی طرابلس چلو۔ طرابلس لیبیا کے شمال میں بندرگاہ تھی جہاں جنگ کا بڑا زور تھا۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ لیلا ان حالات میں طرابلس کیسے چلی گئی۔ لبنہ نے اب مجھے بتایا تھا کہ اس کا چچا زاد عبید بھی اس کے ساتھ گیا ہے۔ میرا حلق کڑوا ہو گیا۔ رقابت کی گرم لہر میرے رگو پے میں دوڑ گئی۔ یہ عبید لیلا کے ساتھ کیوں گیا ہے؟ میں ایک بار پھر دل کو تسلیاں دینے لگا کہ لیلا اسی شہر میں ہے، وہ کہیں نہیں گئی۔ لبنہ نے جھوٹ بولا ہے، مگر اسے غلط بیانی سے کام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید اس میں کوئی مصلحت ہو۔ یہ سوچ کر مجھے ایک لہر اٹھا کر کبھی شمال کی طرف لے جاتی اور کبھی دوسری لہر بہا کر جنوب کی طرف لے جاتی۔ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف مجھے اپنے پکڑے جانے کا ڈر بھی اب دامن گیر ہونے لگا تھا
اور میرے پاس پیسے بھی ختم ہو رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کافی دیر سوچتے رہنے کے بعد آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے یہ شہر چھوڑ کر مصر کی طرف سے نکل جانا چاہیے۔ اگر لیلا اس شہر میں نہیں ہے تو یہ شہر میرے لیے ویرانہ ہے، اور اگر وہ اس شہر میں ہے اور مجھ سے ملنا نہیں چاہتی تو یہ شہر میرے لیے ویرانے سے بھی بدتر ہے۔ اگر مجھے لیلا کے گھر کا پتہ ہوتا تو میں اپنی جان پر کھیل کر اس کے پاس پہنچ جاتا اور اس سے پوچھتا کہ وہ مجھ سے دور کیوں رہنا چاہتی ہے۔ میری آنکھیں اپنے آپ بھیگ گئیں۔ میں نے اٹھ کر آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارے، تولیے سے چہرہ صاف کیا، آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ حالات کی سنگینی نے میرے چہرے پر اپنے گہرے نقوش چھوڑ دیے تھے۔ میری داڑھی خشخشی ہو گئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر کئی روز سے شیو نہیں بنائی تھی۔ میرے پاس ایک ہی عرب پہناوا تھا اور اب وہ بھی بوسیدہ ہو رہا تھا۔ نئے کپڑے خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ آمدنی کا کوئی ذریعہ بھی نہ تھا۔ پکڑے جانے کا خوف الگ تھا۔ جس محبت کے سہارے میں بن غازی تک چلا آیا تھا وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ میں نے مصر جانے کا تہیہ کر لیا اور اپنے اس نئے سفر کے نشیب و فراز پر غور کرنے لگا۔ مصر کا ملک لیبیا کے شمال مشرق میں واقع تھا اور اس کا بارڈر ساتھ ہی لگتا تھا۔ شمال میں طرابلس کی بندرگاہ تھی، شمال مشرق میں تبروک کی بندرگاہ تھی اور اس سے ذرا نیچے العالمین کا شہر تھا جو سمندر سے کافی ہٹ کر واقع تھا۔ یہاں سے میں مصر میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن تازہ ترین صورتحال کے مطابق العالمین میں اتحادیوں اور جرمن فوجوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں ٹینکوں کی شدید اور تاریخی جنگ ہوئی تھی۔ العالمین کے نیچے جنوبی سرحد تک صحرائی صحرا تھا جس کو پار کر کے مصر میں داخل ہونا میرے جیسے انجان آدمی کے لیے ناممکن تھا۔ طرابلس تک کوئی سواری یا اونٹوں کے قافلے اب بھی ہفتے میں ایک آدھ بار چلتے تھے، مگر تبروک کی طرف آمد و رفت کا سلسلہ بند تھا۔ اس دوران میں نے عربی زبان میں اتنی شد بدھ حاصل کر لی تھی کہ میں دوسرے کو اپنی بات سمجھا سکتا تھا اور اس کی بات سمجھ لیتا تھا۔ سب سے پہلے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی جن کی مدد سے میں کپڑوں کا ایک نیا جوڑا خرید سکوں اور بس کا کرایہ ادا کر کے کم از کم طرابلس تک تو پہنچ ہی جاؤں۔ جنگ کا زمانہ تھا، کاروبار کی حالت مخدوش بھی تھی اور نئے نئے کاروبار کھل بھی گئے تھے۔ میں نے معلومات حاصل کرنے کے بعد جب حساب لگایا تو مجھے طرابلس تک پہنچنے اور وہاں سے تبروک کے راستے مصر کی سرحد تک پہنچنے کے لیے کم از کم 300 پاؤنڈ کی ضرورت تھی۔ یہ رقم مجھے وہاں صرف کسی جگہ کام کر کے ہی حاصل ہو سکتی تھی۔ رات اسی ادھڑ بن میں گزر گئی۔ دوسرے دن میں کام کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اس شہر کے تقریباً سارے علاقے میری نظر میں تھے۔ میں جنوب میں اس طرف نکل گیا جہاں 2-3 چھوٹے چھوٹے کارخانے لگے تھے۔ ان میں سے ایک کارخانے میں فوج کو سپلائی کرنے کے واسطے ترپالیں تیار ہوتی تھیں۔ میں پڑھا لکھا تھا، جوان تھا، بازوؤں میں طاقت تھی، کوئی بھی کام کر سکتا تھا۔ صرف ایک کمی تھی کہ اتنی عربی زبان نہیں جانتا تھا کہ لکھت پڑھت کا کام کر سکتا۔ سپلائی کا کام زوروں پر تھا، کام کرنے والوں کی ہر جگہ ضرورت تھی۔ مجھے بھی ترپالیں بنانے کے اس کارخانے میں کام مل گیا۔ میری تنخواہ 50 پاؤنڈ ماہوار مقرر ہوئی جو میرے لیے بہت تھی۔ میں نے کارخانے میں کام شروع کر دیا۔ مینیجر سے کہہ کر میں نے وہیں کارخانے کے احاطے میں ایک خیمے میں اپنا ڈیرا جما لیا اور ہوٹل چھوڑ دیا۔ میں اس کارخانے میں سارا دن پوری محنت اور جفاکشی سے کام کرتا، کارخانے کی کینٹین پر ہی کھانا وغیرہ کھاتا اور رات کو اپنے خیمے میں پڑھ کر سو جاتا۔ جمعے کے دن چھٹی ہوتی تو میں شہر میں گھومنے پھرنے چلا جاتا۔ اب میرے دل میں ایک ہی لگن تھی کہ کسی طرح رقم جمع کر کے وہاں کسی بس میں بیٹھ کر یا کسی قافلے کے ساتھ طرابلس کی طرف نکل جاؤں۔ لیلا کا خیال اس وقت میرے ساتھ نہیں ہوتا تھا جب میں ترپالوں کی بڑی بڑی گانٹیں گھسیٹ کر پریسنگ روم میں لے جا رہا ہوتا تھا، لیکن رات کو جب میں تھک کر اپنے خیمے میں لیٹتا اور آنکھیں بند کرتا تو میرے تصور میں لیلا آ جاتی۔ میں اپنی آنکھیں کھول دیتا اور لیلا کا خیال ایک بار پھر میرے دل و دماغ پر گہرے بادل کی طرح چھا جاتا۔ لیکن میں دن بھر کارخانے میں جان توڑ کر محنت کر کے تھک چلا ہوتا، چنانچہ مجھے نیند آ جاتی۔ مجھے کام کرتے ہوئے 15-20 دن ہو گئے تھے۔ اس دوران میں لبنہ کے اسٹور پر بھی نہیں گیا تھا۔ وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ویسے بھی لبنہ کے سرد رویے نے مجھے اشارہ دے دیا تھا کہ میں اس کے اسٹور میں نہ آیا کروں۔ جمعے کو میری چھٹی ہوتی اور میں شہر میں گھومنے پھرنے جاتا تو اس روز اکثر دکانیں بند ہوتی تھیں، لبنہ کا اسٹور بھی بند ہوتا۔ میں شیروں والے پارک میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد واپس اپنے خیمے میں آ جاتا۔ ایک روز کارخانے کے مینیجر نے مجھے ایک ضروری کام سے شہر بھیجا۔ مجھے اندرون شہر ایک دکان سے تارپین کے تیل کے بارے میں معلومات حاصل کرنی تھی۔ شہر سے اب میں پوری طرح واقف ہو چکا تھا۔ یہ دوپہر کے بعد کا وقت تھا۔ میں نے عربی لباس پہن رکھا تھا۔ میں اب وہاں کی مقامی عربی زبان میں بات چیت بھی کر لیتا تھا، بلکہ فرانسیسی کے بھی کچھ جملے سمجھ لیتا تھا۔ میری جیب میں مینیجر کا دیا ہوا خط تھا جو مجھے اندرون شہر کے ایک دکاندار کے پاس پہنچانا اور اس کا جواب لانا تھا۔ جب شہر کے جنوبی حصے سے پیدل چلتا میں اندرون شہر آیا تو یہ چھتے ہوئے مشرقی بازار میرے جانے پہچانے تھے۔ جس دکان پر مجھے جانا تھا اسے تلاش کرنے میں مجھے کوئی دقت نہ ہوئی۔ تارپین کے تیل کا سوداگر خود بھی تیل کے کپے جیسا موٹا تھا۔ میں نے اسے مینیجر کا خط دیا۔ اس نے مجھے قہوہ پلایا اور جواب لکھ کر میرے حوالے کیا۔
میں وہ لے کر واپس ایک بازار میں سے گزر رہا تھا کہ ایک جگہ میرے قدم اپنے آپ ہی رک گئے۔ ایک دراز قد لڑکی سیال آبادے میں ملبوس، چہرے پر نقاب ڈالے، ایک دکان پر کھڑی کپڑا دیکھ رہی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گیا کہ میں کہاں سے آیا تھا اور کہاں جا رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اسی نخلستان میں پایا۔ یہ لڑکی لیلا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں بازار میں وہیں رکا، پتھر کا بت بنا لیلا کو دیکھتا رہا۔ اس کی پشت میری طرف تھی لیکن میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ اچانک مجھے خیال ہے کہ اگر لیلا نے مجھے دیکھ لیا تو یہ چاند ایک بار پھر اپنی جھلک دکھا کر غائب ہو جائے گا۔ میں اس کی طرف بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ کر بازار کی ایک جانب ہو گیا۔ لیلا ایک ریشمی کپڑے کو اپنی نازک سفید انگلیوں میں تھامے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ریشمی ٹکڑا دکان پر دوسرے کپڑوں کے اوپر رکھ دیا اور پیچھے کو مڑی۔ یہ بازار تنگ تھا، وہ مجھ سے بمشکل 6 قدم کے فاصلے پر تھی اور بازار میں سے لوگوں کی آمد و رفت لگی ہوئی تھی۔ وہ گھوم کر چلنے لگی تو اس کی نگاہ مجھ پہ پڑ گئی۔ ایک عجیب کیفیت میں ہماری آنکھیں چار ہوئیں۔ ایک بجلی سے چمکی اور لیلا نے اپنا چہرہ سیدھا کر لیا۔ وہ بازار میں ایک طرف چلنے لگی۔ میں نے تو اپنے سارے جہازوں کو آگ لگا دی تھی۔ میرے پاس پیچھے موڑنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ لیلا اسی شہر میں تھی اور یہاں سے بالکل باہر نہیں گئی تھی۔ لیکن وہ مجھ سے بھاگ کیوں رہی تھی؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تو اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا تھا۔ پھر وہ مجھے کس جرم کی سزا دے رہی تھی؟ کیا میں اس لائق بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے ایک بات ہی کر لے؟ یہی سوچتا سوچتا میں لیلا کے پیچھے جا رہا تھا۔ اب میں اسے کسی حالت میں بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ میری آنکھیں لیلا پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک بازار میں گھوم گئی۔ دوسرے لمحے میں بھی گھوم کر اسی بازار میں آ گیا۔ آگے جا کر بازار ختم ہو جاتا تھا۔ یہاں داہنی جانب میں گلی تھی۔ لیلا اس گلی میں مڑ گئی۔ مڑنے سے پہلے اس نے ایک لمحے کے لیے گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں بھی گلی میں آ گیا۔ یہ ایک نیم روشن پختہ اینٹوں کے فرش والی چھوٹی سی گلی تھی جس کے دونوں جانب اونچے مکانوں کے چھجے باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ دروازے حویلی نما تھے اور گلی خالی خالی تھی۔ لیلا مجھ سے 10-15 قدم کے فاصلے پر چلی جا رہی تھی۔ وہ ایک مکان میں داخل ہو گئی۔ میں گلی میں چلتا ہوا لیلا کے مکان کے آگے سے گزر گیا۔ گلی آگے جا کر دائیں جانب مڑ گئی تھی۔ میں بھی گلی کے ساتھ ہی مڑ گیا۔ خوش قسمتی سے اس گلی میں کوئی دکان نہیں تھی۔ سب مکان تھے اور ان کے حویلی نما دروازے بند تھے۔ ایک مکان کے دیوان خانے سے مجھے موسیقی سنائی دی۔ گلی آگے ایک چھتے ہوئے بازار میں جا نکلتی تھی۔ میں وہاں سے واپس پلٹا اور دوبارہ لیلا والے مکان کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں لیلا کے مکان سے تھوڑی دور گلی میں ہی تھا کہ مجھے دوسری منزل کے چھجے کی چک کھلتی ہوئی نظر آئی۔ قریب پہنچا تو میری نظریں بے اختیار کھڑکی کی طرف اٹھ گئیں۔ چلمن کے پیچھے نخلستان کا چاند چمک رہا تھا مگر وہ اداس تھا۔ یہ لیلا تھی جو مضطرب تھی۔ اس نے مجھے دیکھا۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ لیلا نے کچھ بے چینی کے عالم میں اپنا سر نفی میں ہلایا اور کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں وہیں کھڑا لیلا کے مکان کی کھڑکی کو تکے جا رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں جھک کر کھانسنے لگا، پھر جیب سے ریشمی رومال نکال کر اپنا چہرہ پونچھا اور آگے چل پڑا۔ ایک عورت نیلے لبادے میں ملبوس میرے قریب سے آگے گزر گئی تھی۔ میں عالم خواب میں چلتا گلی کے نکڑ پر آ گیا۔ یہاں پہنچ کر میں رکا اور ایک نظر پیچھے دیکھا۔ لیلا مکان کی کھڑکی میں اپنا چاند چہرہ ذرا آگے کیے چلمن کے پیچھے سے مجھے تک رہی تھی۔ جو ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑی اس نے چلمن چھوڑی اور پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے گلی میں دوبارہ جانا مناسب خیال نہ کیا۔ مجھے لیلا کی عزت کا بے حد خیال تھا۔ مجھے لبنہ کے الفاظ یاد آ گئے کہ لیلا ایک روایت پرست مسلمان گھرانے کی لڑکی ہے۔ میں بازار میں آ گیا۔ میں لوگوں کے ہجوم میں یوں چل رہا تھا جیسے دریا میں کوئی مرجھایا ہوا پھول گر گیا ہو جسے لہریں جدھر چاہیں بہا کر لے جائیں۔ میرا دل غم سے بوجھل تھا۔ لیلا کو پا لینے کی خوشی بھی تھی لیکن اس کی بے اعتنائی سے دل اداس تھا۔ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ کسی وجہ سے مجبور ہو، لیکن ایسی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ اگر وہ کسی ریسٹورینٹ میں مجھ سے ملنے نہیں آ سکتی تو لبنہ کے اسٹور پر آ کر مجھ سے مل سکتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ میرے نام پیغام پہنچا سکتی تھی کہ میں مجبور ہوں، مجھے بھول جا۔ میں باہر بڑی سڑک پر آ گیا۔ مجھے لبنہ کا خیال آیا، کیوں نہ اس کے پاس جاؤں اور اس سے صاف صاف پوچھوں کہ لیلا مجھ سے ایسا رویہ کیوں کر رہی ہے۔ لبنہ کا لیڈیز اسٹور وہاں سے کچھ زیادہ دور نہ تھا۔ میں سیدھا اسٹور پر پہنچا۔ ابھی اسٹور کھلا تھا۔ لبنہ مجھے کاؤنٹر پر ہی مل گئی۔ اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا، پھر تم یہاں کیوں آ گئے؟ اتفاق سے وہاں کوئی گاہک عورت نہ تھی۔ میں نے جاتے ہی کہا، میں لیلا کی گلی سے آ رہا ہوں، میں نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے بھی اپنی کھڑکی کی چلمن سے مجھے دیکھا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ وہ طرابلس گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ واپس بنغازی آ گئی ہے، لیکن وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی۔ میں نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اس سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے ایسا سنگ دلانہ سلوک کیوں کر رہی ہے؟ لبنہ پر میری باتوں کا گہرا اثر ہوا۔ اس کا تنا ہوا چہرہ پگھل گیا۔ وہ بل بک پر کچھ لکھ رہی تھی۔ اس نے پینسل وہیں رکھی، ترچھی نظروں سے مجھے گھورا، پھر بولی،
کل لنچ کے وقت میں شارلیان ریسٹورینٹ میں تمہارا انتظار کروں گی، اب تم جاؤ۔ وہ بل پر لکھنے لگی تو میں کاؤنٹر چھوڑ کر اسٹور کے سے نیچے بازار میں اتر آیا۔ ساری رات میں سوچتا رہا کہ لبنہ لیلا کے بارے میں کیا راز فاش کرنے والی ہے۔ عجیب الجھن میں رات کبھی سوتے کبھی جاگتے گزری۔ دوسرے دن بےتابی سے میں کھانے کی چھٹی کا انتظار کرنے لگا۔ جب لنچ کی چھٹی ہوئی تو میں جیسے تیسے اڑ کر شارلیان ریسٹورینٹ پہنچ گیا۔ لبنہ پہلے سے وہاں بیٹھی سینڈوچ کھا رہی تھی۔ اس نے میرے لیے بھی سینڈوچ اور کافی منگوا لی اور جنگ کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ جرمن فوجوں کا دباؤ تبروک پر بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے جنگ سے اب کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ میں اسے لیلا کے بارے میں بہت سے سوال کرنا اور باتیں پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ بڑے سکون سے سینڈوچ کھانے کے بعد اب کافی پی رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ لبنہ، کیا تم مجھے بتاؤ گی نہیں کہ لیلا مجھے پہچاننے سے انکار کیوں کر رہی ہے؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کو کہا۔ کافی کا گھونٹ پیا اور ٹیشو سے اپنے ہونٹوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے بولی، کیا تم نے واقعی خودکشی کا فیصلہ کر لیا ہے؟ لبنہ، شاید تم مجھے نہ سمجھ سکو، لیکن میرے ذہن کی حالت اس پیاسے انسان کی سی ہے جس کو صحرا میں بار بار پانی دکھائی دے، لیکن ہر بار جب وہ اس کے قریب پہنچے تو وہ چشمہ ریگزار میں تبدیل ہو جائے۔ میں دن میں نہ جانے کتنی بار خودکشی کرتا ہوں۔ لبنہ نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر گہرا سانس بھرتے ہوئے بولی، لیلا میری پہلی اور آخری سہیلی ہے۔ ہم بچپن سے ایک ساتھ کھیل کود کر بڑی ہوئی ہیں۔ میرا اس سے کوئی راز اور اس کا مجھ سے کوئی راز چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں اپنے گاؤں سے آتے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر اس روز صحرا میں تم برٹش فوجی کو اپنی رائفل کی گولی سے ہلاک نہ کرتے تو وہ لیلا کی زندگی کا آخری دن ہوتا۔ اس کے بعد اس کے سامنے ایک ہی راستہ تھا اور وہ راستہ خودکشی کا تھا۔ صحرائی بھیڑیے کا ذکر میں نے اصل واقعے کو چھپانے کے لیے کیا تھا تاکہ تم پر یہ بات نہ کھل جائے کہ میں تمہارے راز سے آگاہ ہو گئی ہوں۔ لیلا نے بھی مجھے اس بات کو کھولنے سے منع کیا تھا۔ لیلا تمہاری بے حد احسان مند ہے اور میں یہ بات بھی اب کھول دینا چاہتی ہوں کہ وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں رس گھول دیا ہو۔ اگر لیلا بھی مجھ سے محبت کرتی ہے تو پھر مجھ سے دور دور کیوں رہتی ہے؟ اور اپنی کھڑکی کی چلمن کے پیچھے سرے لا کر اس نے مجھے کیوں کہا کہ میں اس کی گلی سے چلا جاؤں؟ پھر اس نے بازار میں مجھ سے نظریں کیوں چرائی تھی؟ لیلا جب سے گاؤں سے آئی ہے وہ کہیں نہیں گئی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ طرابلس گئی ہوئی ہے۔ وہ اسی شہر میں تھی، اپنے گھر میں، اور تم نے اسے پہلی بار بازار میں ٹھیک دیکھا تھا۔ اور جب میں نے اسی شام کو تمہارے بارے میں بتایا کہ تم کتنی مایوسی کے عالم میں میرے پاس آئے تھے اور اس کے لیے کتنے غمزدہ اور بے چین تھے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ لبنہ، لبنہ میری بہن، اگر وہ بھی مجھے چاہتی ہے، اگر وہ بھی میرے لیے آنکھوں میں آنسو بھر لاتی ہے تو میرے سامنے کیوں نہیں آتی؟ اس لیے جلال صاحب کہ وہ کسی دوسرے کی امانت ہے۔ مجھ پر گویا بجلی سے گر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے میں پتھر کی طرح ساکت ہو گیا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، لیکن میں لبنہ سے وہ سوال پوچھتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ لبنہ کہہ رہی تھی، لیلا کی منگنی ہو چکی ہے، اس کا منگیتر اس کا چچا زاد عبید ہے، 2 ماہ بعد ان کی شادی ہو جائے گی۔ میری حالت اس آدمی کی سی تھی جس کی آنکھوں کے سامنے قیامت کی بجلی کون گئی ہو مگر وہ بچ گیا ہو، لیکن اس کے ہوش و حواس معطل ہو گئے ہوں۔ لیلا نے مجھے اتنے شدید صدمے کی حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ اس نے میری ڈھارس بندھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ان دونوں کی منگنی تو بچپن میں ہو گئی تھی، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اب تمہیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ تم اور لیلا ایک دوسرے سے مل گئے اور ایک دوسرے کو پیار کرنے لگے۔ اگرچہ لیلا اس معاملے میں زیادہ آگے نہیں بڑھی، لیکن میں جانتی ہوں کہ تم زیادہ جذباتی ہو رہے ہو۔ تم لیلا کے خاندان کو نہیں جانتے۔ یہ بڑا سخت روایت پرست گھرانہ ہے۔ تمہیں لیلا نے بتایا نہیں تھا کہ اس کی منگنی ہو چکی عبید سے؟ اسے بتانا چاہیے تھا نا۔ لیلا نے تو کبھی عبید کا ذکر تک نہیں کیا۔ یہی بات میں نے بھی اس سے کہی تھی، مگر وہ کہنے لگی کہ اسے تمہاری دل شکستگی کا خیال تھا، کیونکہ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ تم اس سے بے پناہ محبت کرنے لگے ہو۔ میں نے کافی کی پیالی میز پر رکھتے ہوئے لبنہ کا ہاتھ تھام لیا۔ لبنہ، کیا تم مجھے ایک بار لیلا سے ملوا سکتی ہو؟ پھر میں کبھی لیلا سے نہیں ملوں گا، بلکہ میں اس شہر کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ تم لیلا کی رازدار بھی ہو اور اس کی اچھی سہیلی بھی ہو۔ تم چاہو تو میری ملاقات کروا سکتی ہو۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ لیلا گھر سے بازار تک تو کبھی کبھار ہی آتی جاتی ہے، کسی ریسٹورینٹ میں نہیں جا سکتی، اور تم دونوں ریسٹورینٹ میں ہی مل سکتے ہو۔ لبنہ بولی۔ میں بڑا خوش ہوا کہ لبنہ مجھے لیلا سے ملوانے پر راضی ہو گئی ہے۔ لبنہ، کیا اتنے بڑے جہاں میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں میں لیلا سے تھوڑی دیر کے لیے مل کر اس سے اپنے دل کی آخری باتیں کر سکوں؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں لیلا سے کبھی نہیں ملوں گا۔ لبنہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی،
یہ جگہ تو میرا گھر ہی ہو سکتی ہے، مگر میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں بلا سکتی۔ ہاں، ہمارے گھر کے پیچھے ہمارا ایک چھوٹا سا اناروں کا باغ ہے۔ اس باغ کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا، میں وہاں تم دونوں کو ملوا سکتی ہوں۔ خوشی کی ایک لہر نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن پھر خیال آیا کہ کیا لیلا مجھ سے ملنے کی راضی ہو جائے گی؟ جب میں نے لبنہ سے بات کی تو وہ اپنے کندھوں کو جھکا کر بولی، کچھ کہہ نہیں سکتی، مگر تمہاری خاطر میں اسے منا کر لے آؤں گی۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگا تو وہ میری بات کاٹ کر بولی، لیکن اس کے بعد تم لیلا سے کبھی نہیں ملو گے۔ نہیں ملوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے جلال، ایسی محبت کا کیا فائدہ کہ جس کا انجام سوائے زندگی بھر کی جدائی کے اور کچھ نہ ہو۔ تم یہاں پردیسی ہو، لیلا کی شادی ہونے والی ہے، پھر خامخواہ اپنے جی کو جلانے سے کیا حاصل؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری محبت کی طاقت اور جذبے کی بے پناہ شدت تھی جس نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ لیلا مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوگی اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ لیکن حالات کیا رخ پلٹنے والے تھے اس کا مجھے علم نہ تھا۔ اس کے بعد لبنہ نے مجھے اپنے گھر کے پیچھے جو اناروں کا باغ تھا اس کا پتہ اچھی طرح سمجھا دیا اور کہا، تم کل 5 بجے سے پہر اناروں کے باغ والے کمرے میں آ کر چھپ جانا، میں نے دروازہ کھلا رکھا ہوگا، میں 5 بجے کے بعد کسی بھی وقت لیلا کو لے کر وہاں آ جاؤں گی۔ لنچ کا وقت ختم ہو رہا تھا، لبنہ اپنے اسٹور کی طرف اور میں کارخانے کی طرف چل دیا۔ کل سے پہر کے بعد میں لیلا سے ملنے والا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کل میری لیلا سے شادی ہونے والی ہو۔ لبنہ کے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی کہ لیلا بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آخری ملاقات کا سن کر مجھ سے ملنے ضرور آئے گی۔ رات کتنی دیر تک مارے خوشی کی مجھے نیند نہ آئی۔ دوسرے دن بھی میں اسی خوشی میں سرشار کارخانے میں کام کرتا رہا۔ 4 بجے چھٹی ہوئی تو میں نے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے اور خاموشی سے کارخانے کے احاطے سے نکل کر لبنہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پتہ اس نے مجھے بتا دیا تھا۔ اس کا گھر شہر کے مضافات میں ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں ارد گرد دوسرے مکان کافی فاصلے پر تھے۔ گھر کے پچھواڑے کچی 4 دیواری تھی جس میں اناروں کے درخت شام کی صحرائی ہوا میں لہرا رہے تھے۔ ایک جگہ سے دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، میں وہاں سے باغ میں داخل ہو گیا۔ جیسا کہ لبنہ نے مجھے بتایا تھا، باغ کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جس کی دیوار پر کوئی بیل چڑھی ہوئی تھی۔ یہ موسم اناروں والا نہیں تھا جس کی وجہ سے باغ ویران تھا، پھر بھی میں بڑی احتیاط سے چاروں طرف دیکھتا کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دروازہ کھلا تھا، میں جلدی سے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے بند دروازے کے ساتھ لگ کر ایک گہرا سانس لی اور دیکھا کہ اس چھوٹے سے کمرے میں فرش پر پرانا قالین بچھا تھا جو یقیناً لبنہ نے بچھایا تھا۔ کونے میں باغ میں گوڈی کرنے اور درختوں کی تراش خراش والے اوزار پڑے تھے۔ اس چھوٹے سے کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، صرف کچی دیوار میں ایک روشن دانی تھا جس میں سے ڈھلتے سورج کی گلابی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کو ذرا سا کھول کر باغ میں دیکھا۔ دور باغ کے دوسرے کنارے پر ایک چبوترے والا برآمدہ تھا، پیچھے دالان کے ستونوں پر چکیں گری ہوئی تھیں۔ میری نظریں اسی برآمدے پر جم گئیں۔ ضرور لیلا یہیں سے آئے گی۔ ابھی 5 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ میں درختوں کے پیچھے چکوں والے دالان کے برآمدے کو مسلسل تکے جا رہا تھا۔ پھر ایک طرف سے برآمدے کی چک کا کونا ذرا سا اٹھا اور دھاری دار چادر میں لپٹی ایک لڑکی چک کے پیچھے سے نکل کر برآمدے میں ٹہلنے لگی۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں لیلا کو نہ پہچانتا؟ یہ لیلا ہی تھی۔ 1 آدھ منٹ وہ برآمدے میں ٹہلتی رہی، پھر آہستہ آہستہ برآمدے کے چبوترے کی سیڑھیاں اتر کر اناروں کے باغ میں آ گئی۔ وہ یوں چل رہی تھی جیسے باغ میں ٹہلنے کے لیے نکل آئی ہو۔ پہلے وہ مشرقی درختوں کی طرف چلی گئی، پھر اس کا رخ کونے والے کمرے کی طرف ہو گیا۔ وہ میری طرف آ رہی تھی، اب اس کے قدموں کی رفتار تیز تھی۔ میں جلدی سے دروازے سے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ پھر دروازہ کھلا اور لیلا کا چاند چہرہ میرے سامنے تھا۔ اس نے دروازہ بند کر کے گہرا سانس لیا اور وہ چھوٹا سا کمرہ لیلا کے ملبوس سے اٹھنے والی گہری خوشبو سے لبریز ہو گیا۔ میں نے خشک آواز میں اس کا نام دیا۔ لیلا نے کوئی جواب دینے کے بجائے آنکھیں بند کر لی۔